आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें, आओ इल्म सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम अकायद व नज़रियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब को इल्म दीन की बातें सीख कर समझ कर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और वो अकायद जो हर मुसलमान के लिए जिसको समझना, जिस पर ईमान होना वो ज़रूरी है, रब तबारक व ताला हमें ये इल्म भी अता फरमाए और हर तरह की उस बात से बचने की तौफीक दे कि जो आदमी को माअल्लाह कुफ्र की तरफ ले जाने वाली हो या गुमराहियत की तरफ लेकर जाने वाली हो। जी हाँ, अकायद में से दो तरह की ये बेसिक चीज़ें हैं कि बाज़ वो ज़रूरियत दीन में से किसी चीज़ का इनकार करना जो मुसलमान को काफिर बना देता है, यानी ज़रूरियत दीन में से किसी एक का भी अगर मुनकिर होता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और बात चीज़ें वो होती हैं कि जो उसको गुमराह बना देती हैं, कि जिनका इनकार करने की वजह से वो अहले सुन्नत से खारिज माना जाता है और वो गुमराही में पड़ गया। तो लिहाजा कुफ्र से या गुमराही से अपने आप को बचाना बिल्कुल ये फ़र्ज़ है और अहम तरीन फ़र्ज़ है, और इसका दारोमदार वो अकायद पर है। इसलिए हमारे उलमाए किराम ने और आज तक हमारे सल्फ़ सालिहीन ने अकायद के हवाले से बहुत ही काम किया और उस पर बहुत ही रहनुमाई फरमाई। जी हाँ, आप फतावाजात भी देखें, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की तहरीरात को भी देखें, तो जहाँ पर भी अकीदे का मामला और फिर मामला वो कि जिसकी वजह से मादल्ला कोई कुफ्र में पड़ रहा हो, ये गुमराह हो रहा हो, तो उस पर बड़ी आपने शिद्दत इख्तियार फरमाई और उसी शिद्दत के साथ आपने वो फतावाजात जारी फरमाए। आज का हमारा जो मौजू है बड़ा बेसिक और एक बुनियादी चीज़ है, वो है तकदीर के हवाले से। तकदीर के हवाले से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए और तकदीर ये क्या चीज़ है। याद रखें कि तकदीर ये कि दुनिया के अंदर और ये जो कुछ होता है और जो होना है, वो नेकी है या बदी है, जो कुछ भी है वो अल्लाह के इल्म अज़लीम है। और अब तबारक व तआला ने अपने इल्म से वो सब कुछ लिख दिया, उसे मुक़द्दर कर दिया है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्ना कुल्ल शैइन ख़लक़नाहु बिक़दर, बेशक हमने हर चीज़ एक अंदाज़ा से पैदा फरमाई। शारहीन ने इस आयत का शान नुज़ूल लिखा कि उन लोगों का रद्द है कि जो लोग अल्लाह की कुदरत के मुनकिर है या तकदीर के मामलात का इनकार करते, ये उन लोगों के रद्द में कि तकदीर के मामलात का कि वो ये कायनात के निज़ाम को मुअस्सिर हकीकी से हटाकर असबाब ज़ाहिरिया की तरफ फेर देते हैं। यानी जैसे सितारों का इल्म रखने वाले तो वो कई चीज़ें वो जो सितारों के साथ अटैच कर देते हैं, मुख्तलिफ और इस तरह के तरह तरह के नुकूश बनाने वाले और ऐसे हिसाब किताब करने वाले के जो इन चीज़ों को ज़ाहिरी असबाब की तरफ फेर देते। तो बारिश हो, बादलों का गरजना हो, बरसना हो, सूरज गिरन हो, चांद गिरन हो, कोई भी चीज़ें गए तो इनका जो मौसर हकीकी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसीलिए एक मकाम पर सहाबा इकराम अलैहि मिर्दवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और वहाँ बारिश हुई, तो कुछ लोगों ने इस तरह की गुफ्तगू की कि ये फलां सितारे की वजह से वो इस जगह पे पहुंचा है, तो इस वजह से है। और यही कुछ गुफ्तगू जब हज़रत इब्राहीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे का इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी इस तरह की गुफ्तगू हुई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह के वक्त खुतबा दिया और लोगों को वाज़ फरमाया, किसी ने रात वो कुफ्र की हालत में की, किसी ने इस्लाम की हालत में की। यानी जिसका अकीदा ऐसा कि वो इन्हीं चीज़ों को मौसिर हकीकी जान ले तो उसको हरगिज़ शरीयत बिल्कुल पसंद नहीं फरमाती और उसकी सख्ती से मुमानत करती है कि इन सब का मुअस्सिर हकीकी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो तकदीर पर ईमान रखे कि जो कुछ उसके हक़ में अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है,
وہ مقدر ہو چکا ہے۔ انسان کو نہ تو ایسا پیدا کیا گیا کہ بالکل وہ پتھر کی طرح ہے، اور نہ ایسا پیدا کیا گیا کہ وہ خود ہی مختار ہے سب چیزوں کا، نہ ایسا پیدا کیا گیا۔ انسان کو عقل شعور دی ہے، اپنے معاملات اس نے عقل شعور اور ان تمام چیزوں سے اس نے ڈیل کرنے ہیں، سمجھنا ہے اور کرنا ہے کام، اور ہم کرتے بھی ہیں۔ لیکن اس کے بیسک پیچھے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ تقدیر کا عقیدہ رکھنا ہے کہ تقدیر میں جو کچھ ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کیا آپ ان سے فرما دیں ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ ساری مخلوق اگر کسی کو نفع پہنچانا چاہیں اور وہ اس کی تقدیر میں نہ ہو، مقدر میں نہ ہو، تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ساری مخلوق روکنا چاہے اور وہ اسے نفع پہنچنا اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے تو وہ اسے نفع پہنچ کر رہے گا۔ تو بیسک ہمارے تمام تر جو کام ہیں وہ اچھے برے، نوکری لگنا، نوکری چھوٹ جانا، رزق کا وسیع ہو جانا، برکت آ جانا، یا رزق کا کم ہو جانا، کسی کا پیدا ہونا یا فوت ہو جانا، یہ سارے معاملات اسی طرح چلیں گے اور ہوتے رہیں گے جیسے اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمایا۔ مسلمان کی کیا شان ہے اور اس کا ایمان کیا ہو کہ وہ اس تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر راضی ہو۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں ایمان مفصل کے اندر بھی یا دیگر چیزوں جہاں پہ بھی تقدیر کی بات آتی ہے تو وہ تقدیر پر ایمان لانا، یعنی جو کچھ اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے وہی ہوگا۔ مجھے عقل شعور یہ ضرور دیا ہے کہ میں اپنے عقل و شعور سے یہ کام کروں، اور اس کام کو اچھے طریقے سے کروں یا کمزور طریقے سے یا اپنی عقل اور فہم سے، لیکن بیسک پیچھے کیا ہے وہ تقدیر کا عقیدہ وہ ذہن میں غالب ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، تقدیر کا انکار کرنا کفر، اس پر ایمان لانا فرض کہ جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے اور مقدر ہے ہمارے لیے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لا سکتا، یعنی اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں۔ ان میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے، اور اس بات کی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دے اور میری رسالت کی گواہی دے۔ موت کے بعد اٹھائے جانے پر اس کا ایمان ہو، موت کے بعد اٹھائے جانے پر، اور تقدیر کو مانے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور ایک اور روایت میں کلمات کچھ زائد ہیں کہ تقدیر پر، اس کے خیر اور اس کے شر ہونے پر ایمان۔ تو جیسی بھی ہے وہ من جانب اللہ ہے اور وہ مقدر ہے، اس پر ایمان ہونا اس کا ضروری ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اور جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ جو مصیبت اسے پہنچی ہے وہ اس سے ٹلنے والی نہیں تھی، اور جو اس سے ٹل گئی ہے وہ اسے پہنچنے والی نہیں تھی۔ کبھی انسان سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے تو اس کو بھی کیا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں وہ لکھی نہیں تھی، اب بظاہر سبب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہونے والا ہے کچھ، لیکن نہیں ہوا، مصیبت ٹل گئی، تو اس کا مطلب وہ آپ کو پہنچنی نہیں تھی، اور جو پہنچی آپ نے بھلے جتنے بھی اسباب ظاہری طور پر اختیار کیے، وہ مصیبت آپ کو پہنچی تو وہ پہنچنی تھی تبھی آپ کو پہنچ گئی۔ تو لہذا اس کے خیر اور اس کے شر پر یہ ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ اس امت کے ان لوگوں کو مجوسی کہا گیا ہے، امت کے مجوسی کہا گیا جو تقدیر کا انکار کرنے والے، جو تقدیر کا انکار کرتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں، ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں۔ فرمایا اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو کہیں گے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی تقدیر کا انکار کر دیں گے۔ ارشاد فرمایا وہ مر جائیں ان کے جنازے میں تم شریک نہ ہونا، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا، وہ دجال کے ساتھی ہیں اور اللہ پر حق ہے کہ اللہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے گا۔
دجال کے ساتھ ملا دے گا۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ وہ لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے نہ پڑھو، اور تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو تم انہیں سلام بھی نہ کرو۔ اس امت کا انہیں مجوسی قرار دیا گیا کہ جو تقدیر کے حوالے سے انکار کرنے والے، تقدیر کے منکر ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری اور اہم، اور تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہ بیسک عقیدہ تقدیر کے حوالے سے کہ میرے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے، جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ نے مقدر فرما دی ہے۔ ہاں یہ ہمیں ضرور حکم ہے کہ جو اچھائی پہنچے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور جو برائی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں برائی پہنچے تو پھر وہ تمہارے نفس کی وجہ سے، ہاتھوں کے کرتوت ہے۔ وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ارشاد فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سی چیزیں تو اللہ درگزر فرماتا ہے، یعنی تمہیں معاف فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات اور بڑی اہم ہے اور سمجھنے والی ہے، تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان ہی رکھیں، یہی ہماری سیف سائیڈ ہے، ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا۔ تقدیر کے معاملات میں اس کے اندر بحث کرنا، اس کی باریکیاں سمجھنے کی کوشش کرنا جو کہ سمجھ نہیں آئیں گی، کیونکہ ہمیں ان چیز پر ایمان لانا ہے، اس کو عقل کے ترازو میں نہیں تولنا۔ صحابہ کرام علیہ مردوان ایک مرتبہ بیٹھے آپس میں، تقدیر پر بات چیت ہو رہی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک آپ کا سرخ ہو گیا، اور چہرہ سرخ اتنا، رخسار مبارک ایسے لگ رہا ہے جیسے انار چھوڑ دیے گئے تھے، یعنی سرخی یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور آپ نے جلال سے ان صحابہ سے ارشاد فرمایا جو آپس میں تقدیر کے حوالے سے بحث کر رہے تھے، ان سے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا یا میں تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا ہوں، مبعوث کیا گیا ہوں؟ اور ارشاد فرمایا تم میں سے پہلے بھی جنہوں نے تقدیر کے حوالے سے اختلاف کیا، یعنی پہلی امتوں کا بیان کیا، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، اور میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو، اس معاملے میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں ایسی بحث نہ کرو۔ بڑے ایسے معاملات بعض اوقات لوگ الجھا دیتے گئے، اور وہ چیزیں جو سیکھنی ہیں اس کو نہیں سیکھتے، اور جس میں کہا گیا کہ اس میں ایمان رکھو اور اس میں بحث نہ کرو، اس میں بحث کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتنی رحمت فرماتے، کرم فرماتے، عام حالات میں آپ ان سے مسکراتے تھے، اپنے بڑے آسن انداز مسکرا کر آپ گفتگو فرماتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس معاملے کی شدت کا علم ہو جائے اور پوری امت کے لیے یہ رہنمائی ہو جائے، تو آپ نے جلال بھی فرمایا، اور چہرے پر سرخی ایسی آ گئی کہ گویا ایسے لگ رہا کہ انار نچوڑا گیا آپ کے چہرے مبارک پر۔ اور وہ معاملہ تقدیر کا معاملہ تھا جس میں بحث کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ ہم اس پر ایمان رکھیں کہ خیر شر سب کچھ جو مقدر ہے میرے لیے، میرا اس پر ایمان ہے، اور جو کچھ ہے وہ من جانب اللہ ہے، بس اس کے آگے بحث مباحثہ وہ نہیں کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آ کے کسی کا سلام کہا کہ وہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ شخص وہ ہے کہ جو بری بدعات کا ایجاد کرنے والا، ایسی بدعتیں جو سنت کو مٹا دے، وہ تو برا طریقہ اس نے ایجاد کیا۔ کہا کہ میرا اسے سلام نہ کہنا، یعنی میرا اس سے سلام نہ کہنا۔ اور پھر آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اس امت میں بعض لوگوں کو دھنسا دیا جائے گا اور بعض کی صورتوں کو بگاڑ دیا جائے گا، اور فرمایا یہ ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے، تقدیر کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی ان کی صورتیں تبدیل کر دی جائیں، ان کو دھنسا دیا جائے، پتھر ان پر برسائے جائیں،
اور ہیں کون؟ ان کے عقائد میں یہ خرابی ہوئی کہ وہ تقدیر کے منکر بن گئے۔ تو جو کچھ ہمارے مقدر ہے وہ ہونا ہے، تو یہی اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپس میں ایک مکالمہ ہوا، حدیث کی کتابوں میں سے بیان کیا گیا، ابو داؤد شریف میں حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ وہی ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے دست مبارک سے اپنی شان کے لائق پیدا فرمایا، تخلیق کیا، اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو؟ آدم علیہ السلام نے کہا بالکل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ نے اپنے آپ کو اور ہمیں جنت سے کیوں نکلوا لیا؟ یعنی آپ تو جنت میں تھے، تو آپ نے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی وہاں سے نکلوا لیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہی ہو جسے اللہ نے کلام فرمایا، اس وقت کوئی اور قاصد نہیں ہے؟ کہا بالکل میں وہی ہوں، بنی اسرائیل کی طرح مبعوث ہوں گے، بالکل وہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے میری پیدائش سے پہلے جو کچھ ہونا ہے وہ لکھا ہوا اپنی کتاب میں نہیں پایا؟ کہا پایا، یعنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہی پہلے جو کچھ ہونا تھا وہ اس کتاب میں وہ لکھا ہوا یعنی مقدر ہے۔ تو کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا پھر تم اس بات پر مجھ پر کیوں ملامت کر رہے ہو؟ یعنی یہ سوال کیسا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا جواب دیا آدم علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، موسیٰ علیہ السلام پر آپ غالب آ گئے۔ تو جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر ہونا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ معاذ اللہ نبی کی طرف کچھ ایسے گناہوں کی نسبت کر کے یا ایسے توہین والے انداز اپناتے ہیں، اہانت والے انداز اپناتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسے انداز اپناتے ہیں بعض اوقات کہ وہ ان کی اہانت اور توہین کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو بڑی مناسب انداز میں گفتگو اور آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہو جو کسی بھی نبی کی توہین کا باعث بنے۔ یہ تو بات تھی ناظرین کرام ایمان لانے سے متعلق۔ یا میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، بعض اوقات انسان برائی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، پھر انجام جب برے ہوتے ہیں، ظاہر ہے برے کام کا انجام بھی برا ہوگا، تو پھر اس ساری چیزوں کو وہ خود بیچ میں سے نکل جاتا ہے، بس ہم تو بس ٹھیک ہے لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ نے آپ کو عقل شعور دی ہے، ایمان ہونا ٹھیک ہے، تقدیر کے معاملات پر ایمان، لیکن آپ نے یہ جو کام کیا ہے، آپ صبح جاتے ہیں اپنے آفس کو کھولتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہو تو کیا اس طرح آپ گاڑی چلاتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے ہاتھ بھی چھوڑ دیں، آرس کچھ کر دیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، جو لکھا ہوا وہ ہونا ہے تو ٹھوک دیں گے؟ آپ نہیں کریں گے ایسا۔ تو اس لیے یہ جو کام جس پر انسان کی، کیونکہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ جب سب لکھا ہوا تھا پھر میری گرفت کیوں، تو وہ اس بات پر گرفت ہے، انسان لکھنے سے مجبور نہ ہوا، بلکہ وہ جو کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا، اللہ نے اسے لکھ دیا، کرنا اس نے اپنی عقل سے یہی تھا۔ تو اس بات پر اس کی پکڑ ہے، اس بات پر اس کی گرفت ہے۔ لہذا اس طرح کے جو برے کام جس سے بھی ہوں تو وہ اس نے اپنے ہی اس کی نفس کی شرارتیں اور اس نے کرنے تھے، اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے جانا، اللہ نے لکھ لیا اسے۔ ہم اچھائی والے کاموں کا پورا کریڈٹ تو خود لیتے ہیں، ہاں میں نے کیا، ماں بدولت نے ایسا کیا، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی نسبت پھر کہ اس وجہ سے ہو گیا، لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہو گیا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بے شک وہ مقدر ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، مگر جو ہم کرنے والے تھے اپنی عقل شعور سے، اللہ نے اپنے علم سے جانا اور اسے پہلے مقدر فرما دیا، اسے لکھ دیا اور وہ لکھا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب سب کچھ تقدیر میں ہے تو دعا نہ مانگو۔ ارے بھائی دعا آپ کیوں نہیں مانگیں جب سب کچھ تقدیر میں ہے؟ بے شک ملنا وہی ہے جو تقدیر میں، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہی یہ ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اسے یہ مل جائے گا، اب دعا نہ مانگے تو دعا مانگنا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا سے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا اگر دنیا میں قبول نہ ہوئی تو آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں انعامات عطا فرمائے گا۔ بعض روایات میں یہ بات واقعی ارشاد فرمائے گی، لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، فرمایا کہ عمر کے اندر کس چیز کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے، تو کہا نیکی کی وجہ سے، اور فرمایا تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یعنی اس کا موقوف ہی دعا پر ہے۔
کہ یہ دعا مانگے گا تو یہ ایک تقدیر کی وہ قسم ہے جو مبرم حقیقی ہے، جس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے پیارے انبیاء بھی اگر اس حوالے سے کہتے ہیں تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے آپ دعا نہ کریں، کہیں نہیں، جیسے قوم لوط کا معاملہ ہے، قرآن نے اسے بیان فرما دیا۔ ایک یہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن بقیہ جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہیں تو ان کے اندر فرمایا مختلف اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ وہ دعا کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے ان کے اندر وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو وہ کسی چیز پر یا موقوف ہوتی ہیں کہ یہ کام کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، تو اس لیے نیکی کے کام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ دعا ہی آدمی سے نہ کروائے، نماز ہی نہ پڑھائے۔ کیا کوئی آدمی دیکھا اپنے شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے بولے میں گھر پہ رہوں گا، جو کچھ میرے مقدر ہے مل جائے گا؟ بے شک ملنا وہی ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسباب کریں گے، گھر سے نکلیں گے، نوکری پہ آئیں گے، اپنی کام کاج کریں گے، پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں، رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس لیے شیطانی یہ وسوسے میں نہ آئیں کہ تقدیر کی وجہ سے دعا کو چھوڑ دیں، دعا مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی مقدر میں لکھا ہی یہی ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی بدولت اللہ اسے یہ عطا فرمائے، تو آدمی دعا نہ کرے، محروم رہ جائے پھر۔ تو اس لیے ان معاملات کے اندر، نیکی کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا۔ تقدیر پر ایمان کے فوائد انسان کو یہ ملتے ہیں، آدمی کو مصیبت میں، پریشانیوں میں شکر کرنے کا موقع مل جاتا ہے، یہ غم اس کا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے دل کے اندر حسد جیسا گناہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی تقسیم ہے، جو کچھ مقدر اس کے مقدر ہے اس کو ملا، جو میرے مقدر ہے وہ میرے ملا، تو وہ کسی پر حسد نہیں کرے گا، یہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ ویسے ہی فرض ہے، انکار کفر ہے، اور فوائد الگ سے یہ اسے نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور مصیبتوں پہ، بڑی بڑی پریشانیوں پر بس اوقات دل کا سمجھے کہ بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ میرے مقدر میں یہی تھا، یہی مجھے ملنا۔ تو اس لیے ناظرین اکرام، تقدیر کے حوالے سے ایسی غیر ضروری بحث و مباحثے میں پڑھنا اور تقدیر کا عقیدہ سمجھنا ہے، جیسے ہم نے بھی ابھی مختصر سے انداز میں یہ اس کا ایک عقیدہ، کچھ روایات یہ بیان کی، مگر اس میں بحث کرنا، اس کی گہرائیوں میں ایسا کودنے کی کوشش کرنا تو اس کی شریعت اجازت نہیں دے گی۔ جب حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرما دیا تو میں اور آپ پھر کیا چیزیں؟ تو لہذا ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی ایمانیات کے تقاضے ہیں رب تعالی ہم سب کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔